अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ, इन दोनों की इक्वेशन बहुत सारे दिलों के ऊपर जनाब बिजली बन के गिर रही है और इसके हमें बहुत सारे अमली नमूने भी मिल रहे हैं। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो हमारे सामने हो रही होती हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो पर्दे के पीछे हो रही होती हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के जब नताइज हमारे सामने आते हैं तब इस बात का अंदाज़ा होता है कि जनाब इन इक़दामात की जो आग है वो कहाँ कहाँ पर लगी है और ये धुआं कहाँ कहाँ से उठ रहा है। और इस धुएँ की जो इस वक्त जो मरकज़ है वो शहर दस्तूर पर इस्लामाबाद में सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है, जहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों का जो इक्वेशन है उसके रद्द-ए-अमल का इजहार हो रहा है। ख़ास तौर पर इस वक्त जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने इकनॉमिक रीबिल्ड करना है और इकनॉमिक रीबिल्ड के लिए एक ग्रेटर डायलॉग करना है और उस डायलॉग के अंदर पाकिस्तान के तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स को शामिल करना है और फिर उस तमाम स्टेक होल्डर्स ने भी अपने अपने जो दायरा कार है उसके अंदर रहते हुए सबसे बड़े स्टेक होल्डर यानी पाकिस्तानी इकॉनमी के मौजूदा हालात में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को भी इस बात की गारंटी देनी है कि चाहे जनाब जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए जो लाइन ऑफ एक्शन आपने ड्रॉ करके दिया है उस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर अमल दरामद ना सिर्फ किया जाएगा बल्कि इक़्तिदार में जो मर्ज़ी आए, शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए, इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, आसिफ अली जरदारी साहब इक़्तिदार में आए, ज़ैद बकर कोई भी इक़्तिदार में आए, ये जो इकनॉमिक पॉलिसी गाइडलाइंस है इसके अंदर तब्दीली नहीं होगी। और अब एक जानिब इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हों, दूसरी जानिब इमरान खान की जो मोहब्बत है सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के सरबरा उसके लबो लहजे से उसका अक्कासी हो रही हो, उसकी तहरीरों से उसकी अक्कासी हो रही हो, उसके फ़ैसलों से उसकी जो अक्कासी है वो हो रही हो, उसकी बेंच साजी से है उसकी अक्कासी हो रही हो, उसकी फ़ैसला साजी और जो जिसे हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशंस उसके ज़रिए इस बात की अक्कासी हो रही हो, तो फिर इस बात का भी बड़े ही वसूख के साथ इजहार किया जा सकता है कि जनाब ये एक आखिरी महाज रह गया, बाकी जो अब फतह होने से के करीब आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब ये जो शहर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत है इसके अंदर जो तकसीम है उसको ख़त्म करने के अंदर कुछ और भी बहुत सारे पहलू थे जो इन्वॉल्व थे और वो तमाम एक एक करके आश्कार होते चल जाए। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, एक जो फ़ैसला था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया था और उसके लिए पाकिस्तान की तकरीबन 40,000 एकड़ बंजर अराज़ी को आइडेंटिफाई किया गया था और वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उस बैरन लैंड को ज़रख़ेज़ भी बनाना था और वहाँ पर मौजूद गिरदो नवाह के अंदर जो जिसे हम कह सकते हैं मॉडल फार्मिंग उसका आगाज़ भी करना था और उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत वसी पैमाने पर मदद भी दरकार थी, मदद के वादे भी कर लिए गए थे और इस जिसे हम कह सकते हैं कॉरपोरेट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी मैसिव जो है वो इन्वेस्टमेंट की जानी थी और इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वैल्यू एडिशन के लिए उसी 45,000 एकड़ के साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स और पैकेजिंग इनका भी बंदोबस्त किया गया था ताकि उस एरिए से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो ज़रिया माश है वो भी मिले। अब इस प्रोजेक्ट की लॉन्च आज से तकरीबन 4 महीने पहले हुई थी और इस प्रोजेक्ट की लॉन्च के फ़ौरी बाद इस प्रोजेक्ट को चैलेंज कर दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के अगराज़ व मकासद को देखे बगैर इमरान खान की मोहब्बत में इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। अब वो स्टे ऑर्डर विकेट हो गया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दोनों आज फिर यानी ये मुसलसल तीसरा दिन है ईद के बाद से मुसलसल ये जो दोनों लोग हैं ये एक साथ नज़र भी आ रहे हैं, एक साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च भी कर रहे हैं, एक साथ मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत भी कर रहे हैं और एक जैसी लाइन और लेंथ पर रहते हुए इजहार ख्याल भी करते हैं। और इसी तरीके से आज भी वज़ीर आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी इसमें मौजूद थे और इस मौके पर इस बात का इजहार किया गया कि जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए
حکومت اور پاک فوج کا یہ بے مثال منصوبہ انقلاب کا باعث بنے گا۔ اب بہت سارے لوگ اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کر سکتے ہیں، ان کا کرنا بھی بنتا ہے کہ جناب فوج کا کیا کام ہے کہ وہ جناب معیشت کی طرف توجہ دے، فوج کا کیا کام ہے کہ جناب وہ زراعت کی طرف توجہ دے، فوج کا کیا کام ہے کہ وہ بجلی سازی کے منصوبے پر توجہ دے، فوج کا کیا کام ہے وہ سڑکیں بنانے کی توجہ دے۔ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، ان کو کہنا بھی چاہیے، لیکن اس وقت ان دونوں کا یعنی شہباز شریف صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا ایک ساتھ نظر آنا، اس موقع پر نظر آنا جب بہت ساری چیزیں ان پروسیس ہے، بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، اس موقع پر ان دونوں کا ایک ساتھ نظر آنا ایک واضح پیغام دینا ہے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، چاہے وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹک سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ جوڈیشری کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو یہ بتانا ہے کہ جناب یہ دو بندے ہیں، ان دونوں کے درمیان سیم پیج وجود میں آ چکا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ریڈ لائن بن چکے ہیں، اور اب اس جگہ پر کوئی بھی ڈیوییشن ہوگی یا اس طرف سے کیے گئے پالیسی ساز فیصلوں سے انحراف کیا جائے گا تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ جب اس طرح کا رد عمل سامنے آتا ہے، جب اس طرح کے فیصلے سامنے آتے ہیں تو وہ تمام قوتیں جو ایک گریز کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں وہ بھی جو ہے میدان میں اتر آتی ہیں۔ ایک فیصلہ آیا تھا 9 مئی کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات یقینی طور پر ایسے نہیں ہیں کہ ان کو بھلایا جا سکے۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹری برانچ سے رینجرز نے نیب کی درخواست کے اوپر گرفتار بھی کیا تھا اور ان کو نیب کے حوالے بھی کیا تھا۔ اس موقع پر جب رینجرز نے اٹیک کیا تھا، یعنی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے رجسٹری برانچ میں داخل ہوئے تھے، تب کچھ شیشے ٹوٹے تھے، تب کچھ دھگم مشتی ہوئی تھی، عمران خان صاحب کو لے کے گئے تھے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی، اور اس کے بعد جو 9 مئی میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد توڑ پھوڑ بھی ہوئی، جلاؤ گھراؤ بھی ہوا، سرکاری املاک پر حملہ بھی ہوا، فوجی تنصیبات کو جلایا بھی گیا، شہداء کی یادگاروں کو بھی جلایا گیا، اس طرح کے مسلسل ایونٹس ہوئے 9 اور 10 مئی، اور اس کے بعد پھر ریاست نے اس سارے پروسیس کے اوپر جواب دینا شروع کیا، اور اسی دوران جب ریاست اس سارے عمل کی بے یقینی میں مصروف تھی، اسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کی اس حراست کا نہ صرف نوٹس لیا گیا بلکہ عمران خان صاحب کو اس حراست سے نکال کر ان کو واپس اس یقین دہانی کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچایا گیا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس حد تک بھی یقین دہانی کی گئی کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی ضمانت کو منظور کر بھی لیتا ہے تو عمران خان صاحب کو لاہور پہنچنے تک گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ایکٹ کے اوپر آج بھی بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، خاص طور پر وہ جملہ جو چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان کو دیکھ کر فرت جذبات میں کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، وہ ایک ایسا استعارہ بن گیا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کی جوڈیشری کو عمران خان صاحب کے تعلق کا مزید بوجھ ڈالنے کے لیے، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کل بھی جب جو تھے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جب وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی تقریب حلف برداری میں شریک تھے اور وہاں پر دیگر جج صاحبان اور کچھ جرنلسٹ بھی موجود تھے، سینئر وکلا بھی موجود تھے، تو اس موقع پر بھی یہ جو گڈ ٹو سی یو کا جملہ ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو مسلسل ان کا پیچھا بھی کرتا رہا، ان کو ہانٹ بھی کرتا رہا، بلکہ اگر میں یہ کہوں معذرت کے ساتھ کہ ان کو ٹانٹ بھی کرتا رہا تو یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اب اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختصر فیصلے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن اب اچانک اس کیس کا ایک فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور چونکہ اس فیصلے کے اندر یقینی طور پر وہی وجوہات ہیں جو مختصر فیصلے میں دی گئی تھی، اور اس وقت اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ کیوں جاری کیا جائے گا یا کیا بھی جائے گا یا نہیں، لیکن موجودہ حالات میں جس طریقے سے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کی چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے ساتھ
ایکویشن بنی ہے تو اس بات کا امکان بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر یوٹیوبرز کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں، کہ جناب میرے پاس ابھی کچھ کارڈز ہیں، میرے پاس ابھی کچھ فیصلے ہیں، میرے پاس ابھی کچھ مقدمات ہیں جن کے میں نے ابھی فیصلے کرنے ہیں. سو فیسن یور سیٹ بیلٹس، اپنی سیٹ بیلٹس کو باندھ لے، ابھی بہت زیادہ سرپرائزز باقی ہیں، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کے لیے ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اور اس کے بعد اگلی کہانی کا آغاز ہونا ہے. اب جب یہ والی سچویشن سامنے آ جائے، جب یہ کہا جائے کہ جناب ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی بہت سارے اور بھی مقدمات کے فیصلے آنے ہیں، تو پھر یقینی طور پر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک نیا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں تلاطم، وہ برپا ہونے والا ہے. ایک نیا طوفان ہے جو آنے والا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، جو جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، یہ یقینی طور پر اس کے لیے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی قدم ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اگلا فیصلہ آنا ہے وہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا آنا ہے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آنا ہے، یا شاید اس سے پہلے جو فیصلہ آنا ہے، وہ 14 مئی کو انتخابات کرانے کے حوالے سے ہے. اور پھر انتخابات نہ کروانے کی صورت میں گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف کون کون سے اقدامات لیے جانے ہیں، ابھی بھی جناب عمر عطا بندیال صاحب نے اس کارڈ کو سینے سے لگا کر رکھا ہے. ابھی جو فیصلہ آیا جو دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے عمران خان کی 9 مئی کو ہونے والی گرفتاری پر، تو اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، جو میں کہتا ہوں نا محبتیں چھپتی نہیں ہیں، محبتیں سامنے آتی ہیں، تو اس فیصلے کے اندر بھی وہ جو بیگمات کے کرش ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور وہ جو صاحبزادی ہیں سحر بندیال صاحبہ، ان کو جو نوکری دی گئی تھی اس کے بھی کچھ اثرات اس کے اندر سامنے آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو درست کہنا بنیادی حقوق کے خلاف ہوتا. تو وہ جو گرفتاری چیف جسٹس آف پاکستان نے تو اپنی ریمارکس دے دی ہیں، اپنا جو فیصلہ ہے وہ دے دیا ہے، لیکن اسی گرفتاری کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب کا بھی ایک فیصلہ تھا. انہوں نے گرفتاری کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض کا اظہار کیا تھا، لیکن انہوں نے اس گرفتاری کو خلاف قانون قرار دینے کی بجائے اس کو قانون کے مطابق قرار دیا تھا. اب چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، قانون کے مطابق ہے لیکن بنیادی حقوق کے خلاف ہے. یہ بھی ایک عجیب ڈاکوٹمی ہے، یہ بھی ایک عجیب تضاد ہے جس کا اظہار کیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا، اور یہ جو گرفتاری ہے یہ انصاف کے حصول کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے. بھائی یہ کس منہ سے اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے؟ وہ بنیادی حق کہاں پہ تھا جب آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے جیل کے اندر 13 سال قید رکھا گیا؟ وہاں پہ بنیادی حقوق نہیں ہے. کسی کو یاد آئے شاید خاقان عباسی جس کے اوپر ایک چارج فریم نہیں ہو سکا، وہ آج بھی مقدمے بھگت رہے ہیں ایک بوگس اور جعلی جو ہے ریفرنس کے اوپر. وہاں پر بنیادی حقوق ختم نہیں ہوتے. رانا ثناء اللہ جس کے اوپر خود عمران خان اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جناب اس کے خلاف یہ جو ہیروئن کا مقدمہ تھا یہ جعلی تھا، بوگس تھا، عمران خان خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، وہاں پر بنیادی حقوق معطل نہیں ہوتے. لیکن عمران خان صاحب کی دفعہ یہ بنیادی حقوق یہ کمپرومائز بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ جو حصول انصاف کے لیے داد رسی ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عدالتی احاطہ شکارگاہ کے طور پر استعمال کیا گیا. تو اب عدالتی احاطے کے اندر ماضی میں کبھی کوئی گرفتار نہیں ہوا. محترمہ بے نظیر بھٹو مثال ہیں جو جن کو ایک سے زائد مرتبہ عدالتی احاطے سے گرفتار کیا گیا، اور اس وقت کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا جب وہ مقدمات کی سماعت کے لیے جا رہی ہوتی تھی، اس وقت گرفتار کیا گیا. لیکن چونکہ کرش، میں نے آپ کو بتایا نا یہ کرش بہت، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جو فیصلہ ہے یہ خود جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے لکھا ہے، کیونکہ اس بینچ کے اندر یہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس میں جسٹس منیب اختر صاحب شامل نہیں تھے، جو عمومی طور پر جو فیصلے ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے لکھتے تھے. البتہ اس کیس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک اور جج صاحب نے فیصلے کے اوپر
اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پیراگراف نمبر 11 سے لے کر 22 صفحات پر مشتمل ہے یہ فیصلہ، پیراگراف نمبر 11 سے لے کر پیراگراف نمبر 24 تک فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں، جبکہ پیراگراف نمبر 24 سے لے کر آنورڈ وہ اس فیصلے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور وہ اس فیصلے کے اوپر اپنا اضافی نوٹ یا اختلافی نوٹ وہ کہتے ہیں جی میں نے لکھ لیا ہے وہ میں جاری کر دوں گا۔ اب اس اختلافی نوٹ، اب یہ نہیں انہوں نے بتایا اس فیصلے کے اندر کہ وہ جج صاحب کون ہیں، وہ جج صاحب جسٹس امین صاحب ہیں یا جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، اس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ البتہ یہ جو 9 مئی ہے، اور اس 9 مئی کو جس طریقے سے موجودہ عدلیہ نے عمران خان صاحب کو کلین چٹ دی ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اس عدلیہ کی عمران خان صاحب کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ اگر ایسے ہی فیصلے آتے رہے اور ایسے ہی انیشیٹیوز کا جواب، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا اکنامک فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے بعد یہ جو ایگریکلچرل پلان ہے، اس کا جواب اس طریقے سے آتا رہا، تو پھر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھ لینا چاہیے کہ پھر عمران خان صاحب کے مقدمے وہ عام عدالتوں میں نہیں چلیں گے، پھر عمران خان صاحب کے مقدمے فوجی عدالتوں میں چلیں گے، اور جو اس کے لیے ٹائم ہے وہ 10 اگست ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔